अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल शकील है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम सब। नाज़रीन, मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर के पस मंजर में सदाएं बुलंद हो रही हैं कि प्यारे वतन पाकिस्तान में जंग होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल साजिश है, एक घनौना जुर्म किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को जंग में धकेल दिया जाए। इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब, अमीर हैं जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के। साथ साथ उनके तशरीफ रखते हैं हाफिज हमदुल्ला साहब, सेनेटर हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के, और फवाद चौधरी साहब हैं लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे, मीडिया एडवाइजर जो बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। प्रोफेसर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। हो क्या रहा है हमारे मुल्क में इस वक्त? जो बातचीत की बात थी अब दब गई है, जंग का तबल बजने वाला है। ये बहुत ही अफसोसनाक होगा और अलमनाक होगा अगर जंग का तबल बजे। और 10-12 साल जंग हुई है, आप मजीद 15-20 साल जंग लड़ें, उसके बाद भी मुज़ाकिरात की मेज़ पे ही आना होगा। बजाय इसके कि तबाही बिस्यार के बाद मुज़ाकिरात की मेज़ सजे, आज क्यों ना इस बात का आगाज़ कर दिया जाए। इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि जंग का तबल न बजाया जाए और होश के नाखुन लिए जाएँ। और जितने वाक़यात हैं, वाक़यात के एक तसलसल है, लेकिन किसी भी वाक़या को आज तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया। किसी वाक़ये की तो तहकीक हो और जो मुलविस हो उनको करार वाक़ई सज़ा हो, चाहे कोई भी हो। और अगर कोई जुर्म करके दहशतगर्दी करके भाग जाए, पनाह ले ले, फिर क्या करना चाहिए? यानी किसी को भी माफ़ ना किया जाए, लेकिन किसी को भी सुने बगैर और तहकीक किए बगैर सज़ा न दी जाए, जिसको सिर्फ इल्ज़ाम और इत्तेहाम की बुनियाद पे ना हो। अगर किसी पे सबूत है, बिलाशुबा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें इस बात की ज़रूरत है कि बिल्कुल ये शफाफ होनी चाहिए और इसमें अगर अपना भी मुलविस हो उसको भी माफ़ ना किया जाए, और पराये ने अगर जुर्म ना किया हो तो नाकर्द जुर्म की सज़ा भी किसी को ना दी जाए। ये हाफिज साहब, ये अपना और पराया कौन है हमारे मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील भाई, बात यह है कि 11 साल इसी में गुजर गए कि कौन अपना है कौन पराया है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 67 साल इसी में गुजर गए। जो हम देख रहे हैं हमारा मुशाहदा है या तजर्बा है, जो पाकिस्तान की सालिमियत इस्तेहकाम की बात करते हैं इस राय की बुनियाद पर कि जंग और बारूद मसले का हल नहीं है, उसको गद्दार कहा जाता है, उसको पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ कहा जाता है, वो पाकिस्तान की सालिमियत और इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ करार दिया जाता है। जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं, जो गुफ्त शनीद की बात करते हैं, जो लोग बारूद और गोली की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं, कूद पड़ने की बात करते हैं, आग जलाने की बात करते हैं, उनको वफादार समझा जाता है। जो सच बोलते हैं उनको गद्दार की क्या सच क्या है? क्या हमारे मुल्क में, ये तो बता दें, क्या सच है? सच ये है, जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ये है कि जंग मसले का हल नहीं है। अब इस जंग के असबाब और अवामिल क्या है, उधर हम नहीं जाते हैं। हम इधर देख रहे हैं कि क्या होगा इसका मुस्तकबिल। तो आप ये देखें कि आगाज़ कहाँ से हुआ है इस जंग का। इस जंग का आगाज़ हुआ है आपकी मनफी पॉलिसियों से। अब आप पीछे चले जाएंगे बहुत ज्यादा, फिर आप अमेरिका के हमले की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे अफगान जहाद की बात कर, बहुत पीछे। हाल में हमें मुझे बताइए ना कि ये जो हालिया हमारे जो पहेली हमसे बुझवाई जा रही है, क्या मामला है, किधर जाना है हमने? अगर आप माजी में न जाए तो मुस्तकबिल में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुरान और सुन्नत की बात करते हैं या तारीख़ की बात करते हैं तो हम यही कहेंगे माजी में तारीख़ में ये हुआ, लिहाजा आइंदा ये नहीं होना चाहिए। कुरान को अगर आप कुरान का मुताला करें, वो भी हमें साबिक़ा अक़वाम की हालात हमें दिखाते हैं, वाक़ियात और हादिसात, फिर मुस्तकबिल की हमें बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी का रुख ये होगा। इसलिए हम आप कहते हैं कि लिंक्ड है, जुड़ा हुआ। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि माजी में जो गलतियाँ हमसे हुई है हमारी पॉलिसियों की वजह से, लिहाजा उन्हें नहीं दोहराना चाहिए, हमें अपनी पॉलिसी पर नजर षानी। ठीक है, हमारे हमसाए भी अब कहना शुरू हो गए हैं। हामिद कारज़ाई साहब का बयान आया है कि अमेरिका और पाकिस्तान को मुज़ाकरात करने चाहिए तालिबान से, दोनों को, अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी। फवाद चौधरी साहब लाहौर स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। फवाद चौधरी साहब, ये बताइए क्या हो रहा है, किस तरफ जाना है हमें?
پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کے انٹرو سے اور پروفیسر صاحب کی گفتگو سے یہ تھوڑا کنفیوژن ہوا ہے کہ آیا ہم جنگ میں نہیں ہیں. میرے خیال میں تو پاکستان ایک سول وار میں ہے جہاں پر ہمارے 50,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں, روزانہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, اور قطعی طور کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے, بلکہ جنگ تو مسلط ہو چکی ہے بڑے عرصے سے, اور ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں. بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس جنگ کو منطقی نتیجے تک پہنچانا ہے یا ہم نے اسی طرح سے روز بلیڈ ہونا ہے, اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. یہ بات بالکل بجا فرمائی پروفیسر صاحب نے کہ ہماری ماضی کی پالیسیز کا بہت دخل ہے اس میں. 18 نومبر 1998 کے اگر آپ نواز شریف صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھیں گے, جس میں انہوں نے کہا کہ طالبان افغانستان میں ایک آئیڈیل نظام حکومت چلا رہے ہیں اور ہمیں بھی پاکستان میں ایسے ہی نظام چاہیے. جب ہم افغانستان میں عورتوں کے اوپر ظلم کو اوپر تالیاں بجاتے تھے, جب ہم وہاں کی اقلیتوں کے اوپر, وہاں کے اوپر جو مظالم طالبان نے ڈھائے, پاکستان نے اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل نیشن کا جو کردار ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا. اس کے بعد جا کر کے القاعدہ نے وہاں پہ نیو یارک میں بم مار دیا, اور اس کے بعد یہ تمام کی تمام جنگ جو ہے وہ پاکستان میں اور ہمارے خطے میں ٹرانسفر ہو گئی. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو امریکہ جو ہے وہ القاعدہ کے ساتھ اس کی جنگ تھی, وہ جنگ لڑ کے 2014 کو واپس جا رہا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے, بالکل مذاکرات ہی ہوتے ہیں آخری جنگوں میں, لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس وقت مذاکرات کن سے کرنے ہیں, کس ایجنڈے پہ کرنے ہیں, کیا یہ طے ہے, اور کیا ہم ٹیررسٹوں کو پاکستان اس طرح سے مذاکرات میں انٹر ہو جس طرح بھارت یا امریکہ یا کسی اور ملک سے ہوتا ہے, یا پاکستان کے وہ جو شہری ہیں ان کو پاکستان کے آئین کو مان کے ان مذاکرات میں آنا ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے پاکستان کی قیادت میں, جس میں جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی اور حتیٰ کہ پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, تمام پارٹیوں نے کہا کہ آپ مذاکرات کریں, لیکن طالبان نے اس کا جواب ہمیں کیسے دیا؟ بدنو میں ہمارے لوگ شہید کر کے انہوں نے ہمیں جواب دیا, چرچ میں حملہ کر کے. ان 42 حملے ہو چکے ہیں اس مذاکرات کی آفر کے بعد, اور 2000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. کیا پاکستان کی فوج اتنی کمزور اور پاکستان کے لوگ نہیں, پاکستان کی فوج فواد صاحب اتنی کمزور نہیں ہے, یہ ہمیں معلوم. بریک پر جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ساتھ رہیے گا ہمارے. خوش آمدید ناظرین. فواد چودھری صاحب, جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, کہہ رہے ہیں اگر ملک کے اندر دہشت گردی جاری ہو, لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جا رہا ہو, تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ پروفیسر صاحب, بات چیت کی بات ہم نے کی, کہاں کئی بات چیت کی بات, کہاں کھڑی ہے بات چیت کی بات؟ فیصل صاحب, ہم ایک نامعلوم دشمن کے خلاف اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. دشمن کا تعین کر کے آپ جنگ لڑیں گے تو آپ جیتیں گے, اور آپ اندھیرے میں تیر چلائیں گے آپ نہیں جیت سکتے. چودھری صاحب نے 98 کی بات کی, میاں نواز شریف صاحب کو میں ذرا ریکارڈ درست کرنے کے لیے سرچ کروں گا کہ 1993 میں ان کے پارٹی کے وزیر داخلہ جناب نصیر اللہ بابر صاحب, ان کے بیانات اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ طالبان کو ہم نے منظم کیا ہے, اور اس وقت میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی, اور پاکستان نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا تھا. اور یہ یعنی اس کو بھی ان کو نہیں بھولنا چاہیے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بنو جیل کا واقعہ ہو گیا جی, اور پشاور ہائی کورٹ میں جن افسروں کو معطل کیا گیا, ٹرمینیٹ کیا گیا, وہ ہائی کورٹ گئے, اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ آبزرویشن دیا کہ میران شاہ سے جو سڑک آتی ہے بنو, اس پہ بے شمار چیک پوائنٹس اور چیک پوسٹ ہیں فوج کے. یہ سینکڑوں کی, یہ 20 کی تعداد میں گاڑیاں بنو جیل رات کے اندھیرے میں پہنچتی ہیں. یہ چیک پوسٹ کہاں ہیں, چیک پوائنٹس کیا کر رہے ہیں, اور وہ کارروائی کرنے کے بعد پھر 2 گھنٹے بعد فوج نکلتی ہے. بنو جیل تو شہر سے باہر ہے ایک ویرانے میں, لیکن ڈیرہ اسماعیل خان جیل تو بالکل پولیس لائن کے پہلو میں اور چھاونی کے اندر, اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں سازش ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک واقعے کو تو آپ منطقی انجام تک پہنچا دیجئے, اس میں معلوم کر لیجئے کہ کون ملوث ہے. یعنی بجائے اس کے کہ میں کہہ دوں کہ سازش ہو رہی ہے, حکومت کو ثابت کرنا چاہیے کہ یہ اور یہ 2+2=4 کی طرح وہ ثابت کر دے کہ اس واقعے میں یہ اور یہ ملوث ہے. میں مطالبہ کروں گا کہ اس کو قرار واقعی سزا ملے. لیکن اور اگر اس واقعے میں طالبان ملوث ہوں, اگر طالبان جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ حملہ کیا, اپنے ساتھی چھڑا لیے. فیصل صاحب, یعنی کس نے چھڑوائے,
کس نے چھڑوائے؟ طالبان کے ساتھیوں کو کس نے چھڑوایا؟ اور یہ بنو جیل میں ان طالبان کے دوستوں کو پورے ملک کی جیلوں سے منتقل کر کے بنو جیل کون لے گیا؟ یہی تو وہ سازش کی کڑیاں ہیں جن کی تحقیق ہونی چاہیے اور جن کی تحقیق نہیں ہو رہی اور نہ ہو سکتی. اور میں یہ بات بھی عرض کروں، ہمارا میڈیا جس کے بارے میں کہتے ہیں آزاد میڈیا ہے، بنو چھاونی کے اندر واقعہ ہو گیا اور اس کے رد عمل میں کیا ہوا؟ وزیرستان میں آپریشن شروع کر دیا. اور وزیرستان میں کون مرے؟ میڈیا کو جانے کی اجازت ہے کیا وہاں؟ میڈیا پہ دکھایا جا سکتا ہے کہ کتنے دہشت گردے اور کتنے وزیرستان کے بچوں کو پاکستانی فوج کے طیاروں نے مارا ہے؟ یہ آج تک تحقیق نہیں ہو سکی. حافظ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ پروفیسر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم جس سے لڑ رہے ہیں ہمیں اس کا چہرہ ہی معلوم نہیں ہے. دیکھیے شکیل صاحب، پروفیسر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو جنگ ہم نے جس کے کہنے آپ ویسے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں حافظ صاحب اس وقت؟ حکومت میں ہم بیٹھے ہیں ہماری. اور آپ بھی جو بنو کی بات کر رہے تھے، آپ جیل بریک کی بات کر رہے تھے، آپ کی حکومت بھی ہے، کو آپ بھی حقائق سامنے لا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جب حکومت میں بیٹھے حافظ صاحب سے معذرت کے ساتھ میں اگر عرض کروں کہ اس وقت عملاً تو مرکز کے اندر بھی اور صوبے کے اندر بھی عملداری فوج کی ہے. اس وقت سول حکومت نہیں ہے. اور فوج کے سامنے میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ وزیرستان آپریشن کی اصل تصویر دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے کیا ہماری آزاد میڈیا کو اجازت ہوگی کہ وہاں جا کے دکھائے؟ میاں صاحب نے تو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کرنا ہے. میاں صاحب نے تو نعرے مارے الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن سے بعد میں بھی، کہ ہم بات چیت کریں گے. وہ کدھر جاتی ہے جی بات چیت؟ وہ سمیع الحق صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو رابطہ کر لیا، مجھے پرائم منسٹر ہی نہیں مل رہا. یہاں سے شروع کروں گا کہ میاں صاحب نے کہا کہ مذاکرات کریں گے. اب سبوتاش کیسے ہوئے؟ میاں صاحب نے کہا کہ میں انڈیا سے بہتر تعلقات چاہتا ہوں، لیکن ایک ہفتے کے اندر ایل او سی پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. میاں صاحب نے کہا کہ مذاکرات کریں گے کیونکہ الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہے حکیم اللہ اور ولی الرحمن نے مذاکرات کی پیشکش کی، جس کے نتیجے میں اے این پی کی اے پی سی بھی ہوا اور جے یو آئی کی اے پی سی بھی ہوا، جس میں تمام سیاسی قوتیں شریک ہوئی. جب میاں صاحب نے الیکشن کے بعد اعلان کیا کہ مذاکرات کریں گے طالبان سے، تو 48 گھنٹے کے اندر ولی الرحمن کو نشانہ بنایا گیا. پھر جب اے پی سی ہوا، اے پی سی کے بعد جنرل نیازی کو شہید کیا گیا. یہ ہوا جس کی ویڈیوز بھی سب بنی اور جس کے کلیم بھی کیا. پھر جب میاں صاحب منموہن سنگھ، حافظ صاحب آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے یہ کون کر رہا ہے. میں آ رہا ہوں یہاں پر. جب میاں صاحب نے کہا کہ منموہن سنگھ سے ملاقات کرنی ہے نیو یارک میں، ملاقات کو 24 گھنٹے باقی تھے، مقبوضہ کشمیر میں وہاں کے چیک پوسٹوں پہ حملے ہو رہی ہیں تاکہ اس ملاقات کو بھی سبوتاش کیا جائے. لہٰذا ملک کے اندر اور ملک سے باہر قوتیں ہیں کہ وہ مذاکرات کے ماحول کو سبوتاش کرنے جا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا کریں پھر ہم؟ جی 51,000 لوگ مارے گئے، اتنے لوگ شہید ہو گئے. ہم نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے فرنٹ لائن پہ لڑنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے پاکستان میں، پاٹھا میں، خیبر پختونخوا میں اموات کی ریشو کتنی تھی، قتل و غارت گری کتنی تھی، اس کا اندازہ کتنا تھا، اس کا شمار اور تعداد کتنا تھا؟ 1%. لیکن جب آپ نے جنگ شروع کی، آج 11 سال ہو گئے، 51,000 آپ نے لقمہ اجل بنا دیے. لیکن ہم نے نارتھ وزیرستان میں کبھی آپریشن نہیں کیا اس اسکیل کا. اس کا معنی یہ ہے کہ جنگ کے نتیجے میں آپ کا ملک ڈیسٹیبلائز ہوا، غیر مستحکم ہوا. جنگ کے نتیجے میں خون خرابہ ہوا. جب جنگ نہیں تھا پر امن ماحول تھا. اور دہشت گردی سے کیا ہو؟ اس میں اضافہ ہوا. میں ذرا فواد چودھری صاحب کو انوالو کر لوں. فواد صاحب پہلے تو تھوڑی سی کلیریفیکیشن، آپ بات کر رہے تھے سول وار ہے ملک میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. سول وار، جنگ کے حالات بہت ہی مختلف ہوتے ہیں. ہم نے ٹریول کیا اور جا کے سوات میں بھی خود دیکھا، وزیرستان بھی گئے، جنگ ہوتی کیا ہے سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا وہ معاملہ ہے. ہمیں ابھی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہی کہیں نظر نہیں آ رہی، جو بات کرنے کی بات تھی اس کو برش کر دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے کہیں پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ صاحب نے اور پروفیسر صاحب نے بہت ہی میرا خیال ہے اچھی گفتگو میں آپ کو سارا جو مسئلہ ہے وہ کنکلوڈ کیا ہے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ جو اس علاقے کو اچھی طرح جانتے ہیں، جن کو اچھا علم ہے، جب حکومت پالیسی میکنگ کرتی ہے تو آخر اس طرح کے لوگوں کو کیوں کنسلٹ نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ہم لوگ یہ جناب حکومت میں شامل ہیں، فیصلے کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوں گے جو لوکل لوگ ہیں.
نہیں، لیکن میں صرف آپ سے لیکن اس پالیسی میکنگ میں شاید شامل نہیں ہے جس جو افغان پالیسی کا ہے. بات یہ ہے کہ بالکل وہ یہ، لیکن اس بات سے دیکھیں نا، دو طرح کے وہاں پہ، ایک تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے جو انہوں نے بنو جیل کا ہمیں واقعہ کا حوالہ دیا ہے یا جو باقی معاملات کے حوالے دیے ہیں، وہ بالکل صحیح بات ہے. ہمیں اور دیکھیں ڈی جی خان کی جب جیل ٹوٹی ہے، تحریک انصاف نے بڑے بلند باغ دعوے کیے کہ 14 دنوں میں ہم یہ رپورٹ ریلیز کریں گے، وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی. ہمیں بالکل ایک تو یہ جو کنفیوژن کی پالیسی ہے کہ ہماری فوج، دیکھیں قندھار میں بم پھٹتا ہے، اس کے 2 ہفتے بعد پاکستان میں بم پھٹتا ہے، ایک سیریز چلتی ہے. اگر آپ قندھار میں افغانستان کے اندر بم بلاسٹ کی، انڈیا کے اندر بم بلاسٹ کی اور پاکستان کے اندر بم بلاسٹ کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو ایک تو انتہائی ریلیونس نظر آتی ہے. چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ایشو صرف پاکستان کے اندر کا نہیں ہے، پاکستان کے باہر کا بھی ہے. ہمیں جو وزیر اعظم نے ریچ آؤٹ کیا تھا انڈیا کو اور افغانستان کو، وہ بالکل صحیح ریچ آؤٹ کیا تھا. اور ہمارے ہاں فوج میں اور اسٹیبلشمنٹ میں اور سول گورنمنٹ میں اگر پالیسی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہونا چاہیے. دوسری بات جو امپورٹنٹ، یہ جو بات ہے اس سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ چہرے معلوم نہیں ہے. ہمیں بالکل اچھی طرح معلوم ہے تحریک طالبان کے رہنما کون ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کون سے مدارس ہیں جو جن سے دہشت گرد نکلتے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ لشکر جنگوی کے رہنما کون کون ہیں اور کہاں کہاں سے جاتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا بھی اور ہمارے جو ایجنسیز بھی یا تو وہ ان کو اہمیت دیتی ہیں بہت زیادہ، یا پھر ان سے ہمارے معاملات ہمیں نہیں پتا کس طرح کے ہیں. مثلا میں حیران ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو یہاں سے لوگوں کو اغوا ہونے میں مدد، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہے. مجھے بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو سلسلہ گفتگو کا یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. وقفے سے پہلے فواد چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور کہہ رہے تھے کہ حکومت کی پالیسی واضح نہیں ہے. پروفیسر صاحب، حکومت کی پالیسی واضح نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں، طالبان کی پالیسی واضح ہے. وہ کہتے ہیں آپ ڈرون حملے رکوا دیں، وہ کہتے ہیں آپ فوج نکال لیں ان ایریا سے تو پھر ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ڈرون حملے رکوا سکتے ہیں ہم؟ یقیناً ڈرون حملے بھی رکوا سکتے ہیں، فوج بھی نکال سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے کمپنی باغ کو ہارٹ میں قبائلی معتبرین کے اجتماع میں یہ اعلان کیا تھا کہ قبائل ہمارے بازوئے شمشیر زن ہیں، اور انگریز نے فوج کو وہاں داخل کیا تو انہوں نے نکالا. پرویز مشرف نے پھر اس فوج کو وہاں ڈال دیا. میں اصل میں بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ قبائلی ہمارے دشمن نہیں ہے. میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، وہاں پہ جو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق دہشت گردی سے ملایا جاتا ہے، ملتا ہے، کلیم کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی. پروفیسر قبائل فیصل صاحب، میں تو قبائل کا رونا روتا ہوں. آج بھی مجھے اطلاع ملی ہے خیبر ایجنسی باڑہ تحصیل سے جن لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کیا گیا ہے اور جلوزائی کیمپ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کچے مکانات سے ان کو آج بھی بے دخل کیا گیا ہے. باجوڑ کے لوگ آج بھی جلوزائی کیمپ میں ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں. قبائل لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہوئے ہیں، ایک دو نہیں. ملاکنڈ میں جو آپریشن شروع ہوا تھا، ہماری صوبائی حکومت، اس وقت کی صوبائی حکومت نے اعلان کیا تھا 38 لاکھ افراد گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوئے تھے. یہ مسئلہ آخر کیوں کڑا ہوا؟ میں عرض کروں، اس جنگ میں ہم متاثرین ہیں، فریق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وفاقی اور صوبائی حکومتیں فریق بننا چاہیے نا، تو پھر نہیں بنتی. مجھے بات تو کرنے دیجئے، مجھے زبردستی فریق نہ بنوائیے. یعنی جس جنگ کو میں منطق کے انجام تک نہیں پہنچا سکتا، آپ مجھے کیوں دھکیل رہے ہیں اس میں؟ جو جنگ لڑ رہے ہیں میں ان کو بھی جنگ سے نکالنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ فوج کی خاطر طالبان سے لڑ سکتا ہوں، نہ طالبان کی خاطر فوج سے لڑ سکتا ہوں. میں فوج اور طالبان دونوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آئیے مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جائیے. اس مسئلے کو مذاکرات کی میز پہ حل کیا جا سکتا ہے. یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، یعنی وفاقی حکومت بھی کوئی چیز نہیں. اور آپ میری صوبائی حکومت کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں، صوبائی حکومت بیچاری کس شمار اور قطار میں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ تب حل ہوگا، فوج اصل فریق ہے. فوج یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، مذاکرات کی میز پہ آنا چاہتے ہیں. ہم فوج سے بھی عرض کرنا چاہتے ہیں، ہم طالبان سے بھی عرض کرنا چاہتے ہیں، لڑائی چھوڑ کے بندوق رکھ کے میز پہ آ کے اپنے مسئلے حل کرتے ہیں.
پاکستان تحریک انصاف سے اندلیب عباس صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایک پوائنٹ میں صرف دینا چاہ رہا تھا. جی فواد صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی اب میں اندلیب عباس صاحبہ سے بات کر کے آپ کی طرف آتا ہوں. اندلیب عباس صاحبہ ہمیں بتا دیجئے آپ کی حکومت اب کہاں کھڑی ہوئی ہے حالیہ دہشت گردی کی لہر کے بعد؟ فیصل سب سے پہلے تو مجھے بتاؤ کہ حکومت کہاں کھڑی ہوئی ہے. کوئی تمہیں پتا چل رہا ہے, کوئی اس عوام کو پتا چل رہا ہے کہ جی 7 مہینے میں وہ کھڑی ہے, لڑکھڑا رہی ہے, چل رہی ہے, بھاگ رہی ہے, کس سمت جا رہی ہے, کیا ڈائریکشن ہے؟ ہم تو تم سے سنتے ہیں, میڈیا سے سنتے ہیں جی آج انہوں نے کہا آجو ان سے بات کر لو, پھر نیا نام آ گیا کہ نہیں اس کو بلایا تھا لیکن گپ شپ مار کے ہم نے اس کو واپس کر دیا تھا. مطلب یہ کوئی مذاق ہے؟ سب سے پہلے مجھے بتاؤ کہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں, پھر پتا چلتا ہے کہ جی مذاکرات اس سے ہو رہے ہیں, اس سے ہو رہے ہیں, نہیں اس کو نہیں, اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ جی آپریشن شروع ہو گئے. مجھے یہ بتاؤ کہ جب اے پی سی میں سب نے فیصلہ کیا تو اب یہ کیسا کون یہ فیصلہ ہو گیا, پہلے تو یہ بتاؤ. اور چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے, اور پھر ہم انی منی مائنا مو کر کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی زیادہ فیزیبل ہے. یہ ملک کی قسمت ہے, یہ اتنی بڑی بات ہے. ہمارا بار بار حکومت سے مطالبہ ہے کہ جی ہمیں کانفیڈنس میں لیں. ہم اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آرمی سفر کری, ہم آرمی کے ساتھ ہیں, ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن ہمیں کانفیڈنس میں تو لیں. آپ اپنی وضاحت کر دینا, آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ آپ حکومت سے تو وضاحت مانتے ہیں, اپنی وضاحت تو دے دیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فیصل تم کیا سمجھتے ہو, یہ کوئی ویڈیو گیم ہے یا تم میرا کوئز لے رہے ہو کہ میں کہوں جی اے بی سی ٹک نن آف دی ابو؟ یہ ملک کا فیصلہ ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جب پالیسی بنی مذاکرات کی تو بیسک مینجمنٹ اصول کیا ہے کہ پالیسی کے بعد ایک ایکشن پلان بنتا ہے. ایکشن پلان کے اندر ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, ڈیڈ لائنز کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جب وہ نہیں بنا اور ہوا میں معلق رہ گیا تو وہ ہوا میں غائب ہو گیا, اور سارے جتنے بھی دشمن تھے انہوں نے کہا جی انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں, ہم بنائے, اور انہوں نے عید منائی. اب اگر یہ آپریشن ہو رہا ہے اور آپریشن بھی ہو رہا ہے کہ جی ہم کچھ کریں گے, اور اس کے بعد اس کا بھی کوئی پلان نہیں, اگر ہے تو ہم سے شیئر کیا جائے اس کی کیا ڈیڈ لائن. اچھا پلان آپ کہتے ہیں آپ سے شیئر کیا جائے, اس کے بعد آپ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کریں گے. فواد چودھری صاحب آپ پوائنٹ یو وانٹڈ ٹو میک اے پوائنٹ. جی فواد صاحب. جی ایک فیصل وہ مجھے اس وقت خیال نہیں رہا جب وہ پروفیسر صاحب نے پہلے بات کی کہ پیپلز پارٹی میں نصیر اللہ بابر صاحب نے طالبان کی حمایت کی تھی. تو طالبان تو 1996 کے آخر میں افغانستان میں انہوں نے حکومت بنائی تھی, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ نومبر 1996 میں ڈسمس کی جا چکی تھی. تو کافی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ طالبان کی حکومت کو پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی تھی, ایسا نہیں ہے. ایک صرف میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, جیسے اندلیب نے بات کی ہے, وزیر اعظم انچارج ہیں ملک کے, تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی یا ایون فوج یہ انچارج نہیں ہے ملک کی. نواز شریف صاحب کا جو سب سے بڑا اس وقت کنفیوژن ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اور طالبان کو بھی پیش رفت کرنی چاہیے اگر کرنا, لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس ریاست کو سب سے پہلے یہ بھی تو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا, آخر ہم دے کیا سکتے ہیں. کیا ہم ان کی جو برانڈ کی شریعت ہے وہ نافذ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کے بعد کیا ہم ان کے لیے جو ہے وہ پورے دنیا سے ٹکر لے سکتے ہیں؟ ہم نہیں لے سکتے ہیں. تیسری شرط جس کے اوپر وہ بات کریں کہ لوکل پاپولیشن کے اوپر ان کو کنٹرول دیا جائے, یہ بھی نہیں مانی جا سکتی. سوال یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے اندر جو شہری ہیں, جو آرٹیکل 5 ہمارا ڈیمانڈ کرتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ, جب تک وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, اور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں واضح کیا ہے کہ اگر آئین کو جو نہیں مانتا اس کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ کیسے کیے جا. آپ دیکھیں پرویز مشرف کے اوپر آپ ایک طرف آرٹیکل 6 میں کیس چلا رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بھی مذاکرات کریں گے جو کہ آئین کو مانتے ہی نہیں ہے سرے سے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا, یا تو آپ آئین کو مانیں گے اور مذاکرات آگے بڑھیں گے. دوسرا پروفیسر ابراہیم صاحب سے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر یہ سمجھتے, آئیڈینٹیفائی تو کریں کہ کون لوگ ہیں جو مذاکرات طالبان کی سائیڈ سے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی ریاست سے. ابھی تک تو ہمیں ان لوگوں کی نشاندہی تک نہیں ہو پاتی کہ وہ لوگ کون ہیں جن سے مذاکرات آپ نے کرنے ہیں, اور ان لوگوں کا ہمیں اچھی طرح پتا ہے جو پاکستان میں بوم بلاسٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی بھی اجازت آپ کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ میں بریک رہا ہوں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اسی گفتگو کے سلسلے کو دوبارہ سے جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین.
اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کنفیوژن ہے پالیسی کے اوپر, پتہ نہیں چلتا کہ واقعی سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں. حافظ صاحب, مولانا کو بھی انکلوڈ کیا گیا, انہیں بھی شامل کیا گیا. ابھی حال ہی میں سمیع الحق صاحب سے بھی کہا گیا آپ کی جماعت انگیج رہی حکومت کی مدد کرنے میں کہ طالبان سے ہماری بات چیت کروا دیں. کیوں نہیں ہو سکی بات چیت, بتا دیں. فیصل صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک مولانا سمیع الحق کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں فضل الرحمان صاحب کی بھی میں بات کر رہا ہوں. میں دونوں پر آنا. مولانا سمیع الحق صاحب کا موقف بھی سامنے آیا اور اس کی رد عمل میں حکومت کا موقف بھی سامنے آیا. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے, کبھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہیں کہا ہے کہ میں حکومت کی طرف سے باقاعدہ اختیار دیا گیا میں مذاکرات کے لیے جا رہا ہوں. بات جمعیت علماء اسلام نے یہ نہیں کی ہے. یہ فیصلہ جو مذاکرات کی ہے یہ نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ ذمہ اٹھایا ہے. یہ فیصلہ 9 سپٹمبر کو اے پی سی نے کیا. یہ فیصلہ 2 جوائنٹ سیشن کے متفقہ قراردادوں نے کیا. گزشتہ حکومت میں پرائم منسٹر فیصلہ یہ ہوا, ابھی میں آ رہا ہوں نا اسی پر, یہ فیصلہ میرے جماعت اسلامی اور اس کے لیے یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی اور جمعیت علماء اسلام کے بھی ابھی موجودہ 9 سپٹمبر کے اے پی سی میں بھی کہ ہم نے مذاکرات کی طرف جانا ہے. اب جب آپ مذاکرات کی طرف جائیں گے, مذاکرات کے ماحول کو سبوتاش کیا گیا, اب ہم یہ کیا کرنا ہے؟ کل پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے میاں صاحب کی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ آن بورڈ ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے؟ میں اس سے پر آ رہا ہوں. اب میاں صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ خود اکیلے فیصلہ وہ کریں گے. اتنا بڑا فیصلہ آرمی چیف سے بیٹھ کے کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے جنوبی وزیرستان میں یا شمالی وزیرستان میں یا فاٹا میں جہاں بھی ہو, یہ اکیلا نہیں کر سکتا. اس کو ان تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے جو 9 اے پی سی میں آپ نے اعتماد میں لیا تھا. وہ پارٹیاں نہ بات چیت میں مدد کر سکیں اور اب جب آپریشن ہوگا تو پھر وہ بھی بیٹھ جائیں گی. آپ تو اعتماد میں لے رہے ان کو نا. جب پارٹیوں نے ان کو مینڈیٹ دیا پھر تو بات چیت کرنا ان کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم تو شکوہ اس پر کر رہے ہیں حکومت کی اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ کہ اس طریقے سے اگر آپ فیصلے کریں گے بحثت پرائم منسٹر اور حکومت کہ جب مذاکرات کی بات آئے گی تو آپ تمام پارٹیوں کو ٹیبل کریں گے, لیکن جب آپ آپریشن کریں گے تو کسی بھی پارٹی سے آپ نہیں پوچھتے. اس طرح چلنا جمعیت علماء اسلام کے حکومت میں مشکل ہو جائے گا. ٹھیک. پروفیسر صاحب, میں بصد احترام مجھے بتا دیجئے جو بات چیت کی بات ہوئی, کچھ تو ہمیں بتائیے کہ ہاں واقعی ہوئی تھی, رابطہ ہوا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا ہم سیریس تھے بات چیت کرنے میں دونوں سائڈز. فیصل صاحب, یہ تو آپ مجھ سے بلا وجہ پوچھ رہے ہیں, جن سے پوچھنا چاہیے آپ ان سے پوچھیں. میاں نواز شریف صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کن سے رابطہ کیا, کیا جواب ملا ہے اور ہوا یا نہیں ہوا, یہ وہ بتا سکتے ہیں. میں کوئی اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. ویسے ہوا رابطہ پروفیسر؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیا. ابھی دیکھیں, ابھی ہمیں یہی معلوم نہیں کہ کیا رابطہ بھی ہوا, کہ بات چیت کے انہوں نے بھی کوئی پیغام پہنچایا. میڈیا کے تھرو تو ہم سن لیتے ہیں باتیں ان کی کہ طالبان بھی کہتے ہیں کہ بامعنی مذاکرات کریں آپ ہمارے ساتھ, اور وہ بھی بم دھماکوں کے بعد. جی, اصل میں حافظ صاحب نے پہلے وضاحت کی کہ مذاکرات کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور ولی الرحمان کو شہید کیا جاتا ہے, مذاکرات کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور بیت اللہ مسعود کو شہید کیا جاتا ہے. ولی الرحمان نے ہمارے ہزاروں لوگوں کو شہید کیا ہے, وہ شہید ہے, وہ تو مارا گیا ہے. خدا کا خوف کرے پروفیسر صاحب. میں فواد صاحب آتا ہوں. امریکہ کے ہاتھوں جو بھی شہید ہوتا ہے, جو بھی مرتا ہے, میں اس کو شہید. امریکہ کے ہاتھوں چاہے پاکستان کا فوجی ہمارے قاتلوں کو شہید ڈکلیئر کر دیں گے. یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. چودھری صاحب نے تو پہلے کہہ دیا کہ طالبان کی حکومت 96 میں قائم ہوئی. یہ بھول گئے ہیں کہ طالبان کی تحریک 1993 میں کندہار سے اٹھی تھی, اور یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے. اور نصیر اللہ بابر صاحب اور اس وقت جنرل محمود صاحب عیسائی کی چیز تھے, وہ کندہار اور کابل کے دورے باقاعدہ کرتے رہے ہیں. ان کے دور میں ہی طالبان آگے بڑھے ہیں, انہوں نے تسلیم کیا طالبان کی حکومت کو. اور بات یہ ہے فیصل صاحب, دو باتیں ہیں. ہم امریکی ڈالروں کا تما اور امریکی ڈالروں کی تما اور امریکی ڈالروں کا لالچ, یہ دل سے نکال دیں. اور امریکہ کا خوف جو ہمارے اوپر طاری ہے, اس کو دل سے نکال دیں. یہ کس کے لیے آپ سارا کچھ بتائیں؟ حکومت کے لیے بتا رہے ہیں, طالبان کے لیے بتا رہے ہیں؟ حکومت کے لیے بھی, فوج کے لیے بھی, طالبان کے لیے بھی, پوری قوم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی لالچ امریکی ڈالروں کی لالچ ہے. امریکہ کا خوف ہے کہ امریکہ ہمیں صفحہ ہستی سے اٹھا دے گا. ابھی یہ بات ہوئی کہ طالبان ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے لڑے. طالبان کے اس مطالبے کو آپ ہرگز تسلیم نہ کریں. لیکن اگر ڈرون طیارہ
آپ کے بچوں کو اور آپ کی خواتین کو مار رہا ہے تو ڈرون طیارہ کا گرانا آپ پہ فرض عین ہے. ٹھیک ہے. فواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو امریکی ڈالر جو ہے اس سے ذرا دوری کرنی ہوگی. وہ طالبان کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں, وہ حکومت کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز کو انکلوڈ کر رہے ہیں اس میں. دیکھیں بات یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پروفیسر ابراہیم صاحب کی جماعت نے, جماعت اسلامی نے 1979 سے لے کے 88 تک امریکی ڈالروں کے بل کے اوپر افغانستان میں لڑائی کی, اور یقیناً ان کو شرم آنی چاہیے تھی اس وقت, اس سے دور رہنا چاہیے تھا جماعت اسلامی کو, اور اب بھی جماعت اسلامی اور ان کے اہلکاروں کو شرم آنی چاہیے جب وہ پاکستان کے قاتلوں کو شہید ڈکلیئر کرتے ہیں, اور منور حسن کو اور ان کے حواریوں کو شرم آنی چاہیے جب وہ پاکستان کے قاتلوں کو شہید کہتے ہیں. اور مجھے تو شرم آتی ہے کہ جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکی ڈالر ہوں یا نہ ڈالر ہوں, ہم طالبان کے جو نظام حکومت ہے, جو ان کا نظام شریعت ہے, اس کو ہم اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں, اس کو ہم پاکستان کے خلاف سمجھتے ہیں, اس کو ہم دنیا کے خلاف سمجھتے ہیں. لہٰذا اس کے خلاف جنگ ہمارا فرض ہے, ہر مسلمان کا فرض ہے, ہر شیعہ, دیوبندی, بریلوی, ہر مسلک کا فرض ہے کہ طالبان کے خلاف فرض ہے. اچھا جہاں تک بات ہے اس بات جی میں ذرا حافظ صاحب کو انوالو کر لوں. حافظ صاحب فائنل کامنٹس کی طرف جا رہے ہیں, حل بتائیں ہمیں, ہم نے جانا کدھر ہے؟ تو بڑی زبردست قسم کی پولرائزیشن ہے, ایک سائیڈ کہہ رہی ہے جنگ ہے, ایک سائیڈ کہہ رہی ہے کہ سازش ہے. بتائیے. جمعیت علماء اسلام کا موقف روز اول سے ہی ہے, 9/11 سے لے کر آج تک, کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, مسئلے کا حل مذاکرات ہے. 11 سال آپ نے جنگ لڑی, مثلاً مولانا اقامت کو ٹارگٹ کیا گیا, ولی الرحمان کو, بیت اللہ مسعود کو, حکیم اللہ کو, الیاس کشمیری کو, کیا امن آیا؟ 51,000 لوگ آپ نے گنوا دیے, کیا امن آیا؟ حافظ صاحب پلیز ٹائم تھوڑا بتا دیجیے, میں کہتا ہوں کہ مذاکرات مسئلے کا حل ہے, جنگ مسئلے کا حل نہیں. اچھا اندلیب عباس صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں, کیا کرنا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے ٹرانسپیرنٹلی ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا ہے. جمہوریت ہے, آمریت نہیں ہے کہ 2 بندے کمرے میں بیٹھ کے خود ہی فیصلہ کر لیں. تو پھر ہمیں پہلے اے پی سی میں کیوں بلایا تھا؟ ہمیں دوبارہ بلائیں, ہمیں بتائیں کہ 7 مہینے کیا ہوا ہے, کیا نہیں ہوا, اب کیا فیصلہ ہے, کتنی دیر میں ہوگا, اس کے کیا ریپریکشنز ہیں, آئی ڈی پیز کا کیا کریں, ڈسپلیس پرسن کا کیا پروگرام ہے, سارا. آپ پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا آپریشن اپوز کرے گی, مخالفت کرے گی؟ دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہی ہوں, کس بیسس پہ میں آپ کو کہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ایز اے پارٹی ہم میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اتنا بڑا ڈیسیشن میں میڈیا کی بیسس پہ کر دوں آپ کو کہ جی میڈیا میں یہ خبر آئی ہے, فلانے یہ خبر آئی ہے, جب ہمیں پوچھا نہیں, جب ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جی وہ بند ہو گیا. ساتھ طالبان سے پوچھ لینا آپ. نہیں چودھری, میری بات سنیں, فواد چودھری جو اس طرح ویڈیوز میں بیٹھ کے, ٹویٹر میں بیٹھ کے, جو بہادر لوگ ہوتے ہیں نا, اور پیلسز میں بیٹھ کے جو کہ پولیو میں لوگ مر رہے ہیں سندھ میں اور باہر نہ آئے, ان کو اس ڈر سے, طالبان کے خوف سے پہلے باہر نکالو, اس کے بعد کوئی بات کرو. اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے وہی لڑ رہے ہیں, سب سے بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں, ظاہر ہے آپ نے تو نہیں دی یار. آپ کیا اپنا بارڈر پہ ہیں, آپ بھی یہی پہ ہے نا, کیا ہے میں درخواست کر رہا ہوں, میں نے پروفیسر صاحب سے آخری کامنٹ لینا ہے. اندلیب اور فواد پلیز مجھے جی پروفیسر صاحب آخری کامنٹ دیجیے گا, ٹائم ختم ہو رہا ہے. چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کر دیا اور ہم افغان عوام کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے. امریکی ڈالر ہمیں اس بات پہ فخر ہے. چودھری صاحب ذرا بات سننے کا وہ حوصلہ پیدا کر لیجئے. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا, ہم افغان عوام کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور جو لوگ اس وقت امریکہ کے مخالف اپنے آپ کو کہتے تھے, آج وہ اینٹی امپیریلسٹ امریکہ کے گود میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اگر فیصلہ کیا ہے جنگ کا, تو ہمارے مہمان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو آن بورڈ لیا جائے, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.